वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जिसमें उन्होंने बानी PTI को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार दे दिया। उनका कहना था कि बानी PTI की सियासत अब ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने बताया कि वो शख्स अपनी ख्वाहिशात का गुलाम है। इसके नज़दीक इसकी ज़ात और ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। ये वाज़ेह है कि जो वो चाहता है वो नहीं हो सकता। मनफी बयानिए का खात्मा वक्त की ज़रूरत है। रियासत पाकिस्तान से बढ़कर है, उसकी ज़ात, उसकी ख्वाहिशात और उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। एंड why it may seem to you a bit strange coming from me this, because that person and the narrative that he is pushing, it has become a national security threat. अब सियासत खत्म हो चुकी है। अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। and that is why it is very important that we come clear. दूसरी जानिब आपको बताएंगे DGISPR ने बानी PTI को जहनी मरीज करार दे दिया। कहा जहनी मरीज से एक ट्वीट को अगवान और भारतीय मीडिया ने मिनटों में वायरल किया है। भारतीय मीडिया पाकिस्तानी फौज के खिलाफ PTI की जुबान बना हुआ है। खारिज का सहूलतकार अगवान मीडिया भी उनके बयानात को उछालता है। ट्वीट में शेख मुजीबुर रहमान की बार बार मिसालें देता है। जहनी मर्ज की बीमारी की अलामात आपने पहले भी देखी थी। उसने पहले 9 मई को GHQ पर हमला नहीं कराया क्या? ये समझता है कि पाक फौज में जो बंदा है वो गद्दार है। वो समझता है कि उसको सारा इल्म है और बाकी सब गलत है। इसकी सियासत की तारीफ ये है कि अगर मैं इख्तिदार में हूं तो जमहूरियत नहीं तो आमरियत है। तुम कुछ लोगों को कुछ वक्त के लिए बेवकूफ बना सकते हो। भारतीय मीडिया मखसूस टोले का सबसे बड़ा सहूलतकार है। भारतीय मीडिया पर नौर न्याजी मुल्क व कौम के खिलाफ इंटरव्यू देती हैं। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी भारतीय मीडिया पर दिखाई जाती है। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भारतीय मीडिया पाकिस्तान की फौज के खिलाफ PTI की जबान बना हुआ है। ये अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बयानिए पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। और अब घुसता है इनका सबसे बड़ा फैसिलिटेटर इंडियन मीडिया। अब वो उठा रहा है उसको। ये उनके जर्नलिस्ट रिपब्लिक टीवी, इंडिया टुडे, NDTV, फर्स्ट पोस्ट सब आएंगे अभी उसी बयानियों को लेके। सिर्फ अपने डिजिटल में नहीं, अपने मीडिया में भी लेके आएंगे। ये इंडिया के पक्के रॉ के अकाउंट हैं जो चल रहे हैं। ये अब उस मीडिया को चला रहे हैं, उसी ट्वीट को चला रहे हैं, उसी बयानियों को चला रहे हैं। जरा सुनिए क्या कह रही है मोहतरमा इंडियन टीवी पे बैठ के। यानी KPK वाले हमला बोल दें जेल के ऊपर। सुने जरा, कहां बैठी है? इंडियन टीवी पे नॉन स्टॉप चला रहा है। रिपब्लिक टीवी, कौन सा टीवी आपने भी मार्का हक में देखा था? ये पाकिस्तान का दोस्त है कोई? अभी तक जो है वो सवाबी का है और सवाबी के मकाम पर जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। लेकिन पार्लियामेंटेरियन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और आडियाला जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे फौज के खिलाफ अवाम को भड़काने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। DGISPR ने वाज़े कर दिया। कहा हमारी मुसल्लह अफवाज अवाम और हिंदुत्ववाद सोच के दरमियान ढाल कर किरदार अदा कर रही है। अपनी सियासत खुद करें, फौज को सियासत से दूर रखें। पाकिस्तान की अफवाज और अवाम के दरमियान दरार डालने की इजाज़त नहीं देंगे। आइन में इजहार आज़ादी राय की आज़ादी है। कौमी सलामती पर इजहार राय की आइन इजाज़त नहीं देता। पाकिस्तानी फौज की क़यादत के खिलाफ किसी बयानी की इजाज़त नहीं है।
آپ اپنی سیاست خود کریں, جو کرنا ہے کریں, لیکن اس فوج کو اس سے دور رکھیں. ڈیلوژنل مائنڈ سیٹ اینڈ اے ڈیلوژنل پرسن جو کہ کیپٹیو ہے اپنی ذات کا, جس کے نزدیک اس کی ذات اور اس کی خواہشات ریاست پاکستان سے بڑھ کر ہیں. اس کی ذات, اس کی خواہشات اور اس کی فرسٹریشن اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں تو کچھ بھی نہیں. اینڈ why it may seem to you a bit strange coming from me this, because that person and the narrative that he is pushing, it has become a national security threat. اب سیاست ختم ہو چکی ہے, اب اس کا جو بیانیہ ہے وہ پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کو تھریٹ بن چکا ہے. اینڈ دیٹ از وائی اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ وی کم کلیئر, بغیر کسی ابہام کے, بغیر کسی ڈاؤٹ کے, we need to come clear and say what needs to be said. And we need to understand that how this narrative is working, why it is working, and all. ڈی جی آئی ایس پی آر نے صحافیوں سے بھی سوال کیا. انہوں نے کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی کروں؟ ایسا نہیں کر سکتا. ہمارے پاس فیض حمید کا کیس چل رہا ہے. پاک فوج پروفیشنل ادارہ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے نہیں چلتا. نیشنل سیکورٹی فورس کے کمانڈر پر آئین پڑھ لیں. اگر آئین کلیئر ہے تو اس پر سوال کی ضرورت کیا تھی؟ ڈی جی آئی ایس پی آر کا صحافیوں سے سوال, بولے آپ کو کس چیز کی وضاحت چاہیے؟ آئین کی وضاحت چاہتے ہیں؟ کیا میں کوئی آئین کا ایکسپرٹ ہوں جو اس کی وضاحت دوں گا؟ آپ لوگ اپنی توانائی کو کسی اور کام میں لگائیں, پورا دن فوج کی باتوں سے باہر نکلے. کس چیز کی وضاحت چاہیے آپ کو؟ آئین کی وضاحت چاہیے. آپ اس کی پلین انگلش نہیں پڑھ سکتے, اس میں کیا لکھا ہوا؟ کس چیز کی وضاحت ہم مانگ رہے ہیں؟ آئی ایم اے لیگل جورسٹ, میں کوئی کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہوں کہ میں آپ کو اس کی وضاحت دوں گا؟ سو دس از اگین ہاؤ دی نیریٹیوز آر میڈ. اس کی میں نے آپ کو مثال بھی دی ہے. اینڈ دیٹس وائی جو رانا صاحب نے سوال کیا, میں کہتا ہوں آپ لوگ اپنی اتنی فیکلٹیز اور انرجیز کو کوئی کنسٹرکٹیو کام پہ لگائیں میرے بھائی. پورا دن فوج کے بارے میں اپنی obsession سے باہر نکلیں کہ ادھر یہ ہوگا, وہ ہوگا, یہ ہوگا, کیونکہ آپ کے چاروں سوال جو سے ہیں وہ فوج کی اندرونی معاملات کے بارے میں. Pakistan has lot more to offer to our media and competent journalists like you, and you can do wonders اگر آپ تھوڑی سی توجہ وہاں پہ بھی دے دیں, کیونکہ وہ پاکستان کے عوام کے ایکچوئل ایشوز ہیں. Let not army be discussed کہ شام کو 7 بجے سے لے کے 8 بجے تک, 9 بجے تک, 10-11 بجے تک فوج اور فوج کے معاملات ڈسکس کرتے رہیں. تو وہ کب ہوگی؟ جب ضروری ہوگی وہ کرتی جائے گی. نہیں, آگے ایک اور بھی آپ کا سوال تھا NCSIFC پہ. دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کی سہولت کے لیے حکومت وقت نے یہ SIFC کا ادارہ بنایا ہے. اینڈ دے ریکویسٹڈ because of technical and administrative capabilities that the army has to provide certain support to it. But the economy and all questions and all explanations thereto related, I would request humbly that you please refer to the correct quarters. جو اس پہ competent ہے بات کرنے کے لیے. I am not competent. اور اب بات کریں گے مذاکرات کے حوالے سے. آپ کو بتائیں گے مذاکرات کا راستہ آج بھی کھلا ہوا ہے. سینیٹر رانا ثناء اللہ کا سینیٹ اجلاس سے خطاب, کہا کہ جمہوریت ہمیشہ مذاکرات سے آگے بڑھتی ہے, ڈیڈ لاک اسے کمزور کرتا ہے. وزیر اعظم اپوزیشن کو میثاق استحکام جمہوریت کے لیے مذاکرات کی دعوت دے چکے ہیں. بانی PTI نے کہا ہے کہ وہ حکومت سے بات کرنے کو تیار نہیں, جبکہ جن سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ ان سے بات پر آمادہ نہیں. قانون کسی قیدی کو جیل میں بیٹھ کر امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی کوشش کی اجازت نہیں دیتا ہے. جو محترمہ سینیٹر صاحبہ جو بات کر رہی ہیں, معاملہ یہ ہے کہ ان کی قیادت جو ہے, ان کی جو لیڈرشپ ہے آن ریکارڈ ہے کہ جی ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. جن کے ساتھ وہ بات کرنے کو تیار ہیں وہ ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو اس صورتحال میں ٹھیک ہے, وہ یہ ہاؤس جو ہے وہ یہاں پہ اپنا موقف جو ہے وہ ان کو پیش کرنا چاہیے, میڈیا میں بھی پیش کرنا چاہیے, لیکن اس کے مقابل ہمارا بھی یہ موقف ہے کہ قانون اور رولز کے مطابق
جو پریزن رولز ہیں وہاں پہ جو ملاقات ہے اس ملاقات کو ملک کے اندر کوئی تحریک چلانے، گورنمنٹ کے خلاف کوئی سینٹیمنٹ ابھارنے یا ایسی صورتحال پیدا کرنے جس سے امن و امان کی صورتحال پیدا ہو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ نہ جیل رولز نہ جیل لاز کسی بھی کنوکٹ کو، وہ انڈر ٹرائل ہو یا کنوکٹ ہو، اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ جیل میں بیٹھ کے جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال پیدا کرے۔ یہ جو 3 روز پہلے میٹنگ ہوئی ہے محترمہ عظمیٰ صاحبہ کی، جو عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں، وہاں پہ جو گفتگو ہوئی ہے، جو مختلف ذرائع تک، میڈیا تک، ہم تک پہنچی ہے، اس میں اگر ایک لفظ بھی یہ ہو کہ جو کہ فیملی سے، ملاقات سے متعلق ہو، تو پھر جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے، وہ چیزیں ان کے سامنے بھی رکھی جا سکتی ہیں۔ شکریہ اس گفتگو میں انہوں نے پورا یہی کہا کہ آپ باہر یہ کریں، یہ کریں، ایسے کریں، ایسے کریں۔ جس بات کا حوالہ دے رہے ہیں خلیل طاہر سندھو صاحب، بالکل یہ بات جو ہے وہ وہاں پہ ہوئی ہے، اور بھی اس طرح کی جو ہے وہ باتیں ہوئی ہیں۔ اپنی پارٹی کے لوگوں کے اوپر پیسے کے لینے دینے کے الزامات ہیں، کسی کو نکال دو، کسی کو رکھ لو۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر کمیٹی وہ بنانا چاہتی ہیں تو پہلے وہ اپنی پارٹی کی قیادت سے اس بات کو واضح کروا لیں یا اس کے اوپر انسٹرکشن لے لیں کہ یہ لوگ کسی کے ساتھ بیٹھنے، کسی کے ساتھ گفتگو کرنے یا بیٹھ کے معاملات کو ریزالو کرنے کے لیے تیار بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر یہ تیار ہیں تو ہم بالکل ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں، اور ہم اس سے پہلے پرائم منسٹر نے بھی آفر کیا اور یہ آفر جو ہے وہ آج تک بھی موجود ہے۔ شکریہ رانا صاحب۔ دوسری جانب سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل نے میٹرو ون نیوز سے خصوصی گفتگو کے دوران کہا کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پل کا کردار ادا کر سکتا ہوں۔ بانی پی ٹی آئی کی طرف سے بھی مثبت پیغام آنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ محلے میں ڈھول پیٹنے سے مسائل بڑھتے ہیں، کم نہیں ہوتے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی کمان غلط ہاتھوں میں ہے، ان لوگوں کو سیاست کا کوئی تجربہ نہیں۔ وکلا بانی پی ٹی آئی کو غلط مشورے دے رہے ہیں۔ ہمیں ٹیمپریچر لو کرنے ہیں جی، اور اس کی پہل جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ہی کرنی پڑے گی ان ٹیمپریچرز کو لو کرنے کے لیے، اپنی فوج کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے، کوئی مفاہمت کا راستہ نکالنے کے لیے اشد ضرورت ہے، جس کی ہمیں میرا خیال ہے کہ پہل جو ہے وہ پی ٹی آئی کو کرنی پڑے گی، اور رسپانڈ جو ہے وہ سامنے والے لوگ بھی کریں۔ میں نے تو پہلے بھی اس کو کئی بار اس پر ڈسکس کیا ہے، بات کی ہے کہ اپنے اداروں کو ہٹ کرنا ڈائریکٹلی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، لیکن اس میں جو وہ مجھے نہیں پتا کہ خان صاحب سے جو لوگ ملنے جاتے ہیں وہ کیا فیڈ بیک دیتے ہیں، کیا وہ ان کو بتاتے ہیں، کیا وہ سنتے ہیں، کس کے تھرو وہ میسج کرتے ہیں۔ وہ میسیجنگ آج بھی بات ہو رہی تھی کہ نہ جانے وہ ان کے جو ٹویٹس ہیں وہ کہاں سے ہوتے ہیں۔ مجھے بالکل قطعی علم نہیں ہے کون اس کو چلا رہا ہے، اس کی پروف ریڈنگ کون کرتا ہے، خان صاحب تک کیسے اپروول آتی ہے، مجھے بالکل نہیں پتا، اور کوئی چیز سوچتا بھی ہوں تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے ہوتا ہوگا۔ سو آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، لیکن جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر پی ٹی آئی کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے آگے بڑھنے کی، مجھے تو لگتا ہے کہ اسٹریٹجی پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے۔ پی ٹی آئی اس وقت ان لوگوں کے حوالے ہے جو سیاستدان نہیں ہیں، وہ وکلا جو ہے اسے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ غلط راہ پہ لے جا رہے ہیں۔ مزید آپ کو بتائیں گے، اب سیاسی شعبہ بازی نہیں چلے گی، لگتا ہے بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں پر پابندی لگنے والی ہے۔ سینئر تجزیہ کار نیار علی کی میٹرو ون نیوز سے خصوصی گفتگو، کہا کہ آج کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس دو ٹوک تھی۔ پی ٹی آئی کو سیاست میں رہنا ہے تو اداروں کے خلاف بیان بازی کا عمل ختم کرنا ہوگا۔ کچھ یوٹیوبر پیسے کمانے کے لیے ملک مخالف بیان بازی کر رہے ہیں۔ وہاں پر ان کے دکھائے بھی گئے جو اسکرین سے لوگوں نے دیکھے بھی ہوں گے، لیکن اگر آپ نے نوٹس کیا ہو تو جب شہزاد اکبر کا جو ہے وہ ایک بیان وہاں پر چلایا گیا تو ڈی جی نے کہا کہ اس شخص کو ہٹا دو، آئی ڈونٹ ایون وانٹ ٹو سی ہز فیس۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو جملہ ہے یہ خاصا وہ تھا۔ تو اب وہ جو پوری ایک ٹریل آف لائز دکھائی گئی اس کے اوپر، تو مجموعی طور پر مجھے یہ لگتا ہے آج کی پریس کانفرنس پر جو انہوں نے خود بھی کہا کہ اب یہ سیاسی شعبہ بازی نہیں چلے گی۔ تو وہ جو ایک ملاقاتوں کا سلسلہ ہے جس کے بعد سیاسی بیان بازی ہوتی ہے، تو ان ملاقاتوں کا وہ جو سلسلہ ہے اس کے اوپر ایک بار لگتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ باقی جو سیاسی جماعت کے اوپر ایز اے پی ٹی آئی
پابندی لگانے کی جب سوال کیا گیا تو اس کے اوپر ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ پابندی جو ہے یہ اسٹیٹ کا کام ہے لگانا، یہ اسٹیٹ لگائے گی، فوج سیاست نہیں کر رہی، نہ ہم سیاسی رہنما ہیں، تو اسٹیٹ یہ فیصلہ کرے کہ آیا ایک ایسا شخص جو کہ سیاسی طور پر اس وقت نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بن چکا ہے، اس کے خلاف کیا کارروائی کرنی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پی ٹی آئی کے حوالے سے واضح موقف دیا ہے۔ پی ٹی آئی نے تمام حدیں پار کر لی تھیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر نیوز سہیل شبیر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بہت عرصے سے بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ میں اچھا اور تم برے، آئندہ دنوں میں پی ٹی آئی کے لیے مزید مشکلات بڑھیں گی، کے پی کے حکومت کے حوالے سے کوئی اہم فیصلہ لیا جائے گا۔ اور یہ موقف جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا، اور جس طرح فوج نے صبر کا دامن ہاتھ میں رکھا ہوا تھا، بہت عرصے سے اس تمام چیزوں کو برداشت کر رہی تھی فوج، لیکن اب کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، ہر چیز کے ایک لمٹس ہوتی ہیں، جب تمام لمٹس کراس کر دی جائیں گی تو یقینی طور پر پھر ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ ایک فوج کی طرف سے ایک بھرپور جو موقف ہے وہ سامنے آیا ہے، اور اس میں جو بیانیہ بنانے والے لوگ تھے ان کو بھی جو ہے وہ بھرپور جواب دیا گیا ہے، اور ان کو بتایا گیا ہے کہ دیکھیں سب کچھ اپنی جگہ، پاکستان اپنی جگہ۔ تو یہ چیز تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بھی سمجھنی چاہیے، اور جو خصوصی طور پر بیرون ملک بیٹھے ہوئے یہ یوٹیوبرز ہیں جو صرف اپنی ریٹنگ کے چکر میں، ان کا کسی چیز سے کوئی لالچ نہیں ہے، کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں ہے، ان کو صرف ریٹنگ چاہیے۔ اور ریٹنگ کیوں چاہیے؟ ان کو ڈالر کمانے ہیں، اپنے ڈالر کمانے کے چکر میں وہ اس لیول تک جا چکے ہیں کہ وہ اپنے ملک کی بدنامی تو بہت دور کی بات ہے، اب ملک کے خلاف باقاعدہ سازشیں کرنے میں بھی جو ہے وہ انوالو ہیں۔ مزید آپ کو بتائیں گے، پی ٹی آئی رہنما شہزاد اکبر اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں۔ جوڈیشل مجسٹریٹ محمد عباس شاہ نے تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا۔ عدالت کی جانب سے جاری فیصلے میں شہزاد اکبر کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تحریری حکم کے مطابق مرزا شہزاد اکبر کو متعدد بار عدالت میں طلب کیا گیا، تاہم وہ کسی بھی پیشی پر حاضر نہیں ہوئے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو خبر دیں کہ سعودی عرب میں پاک افغان مذاکرات سے متعلق دفتر خارجہ نے اظہار لا علمی کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کے مطابق سعودی عرب میں پاک افغان مذاکرات سے متعلق میڈیا رپورٹس دیکھیں، ان مذاکرات سے متعلق ہمیں کچھ علم نہیں ہے۔ پاکستان ترکیہ صدر کی ثالثی کی پیشکش کا خیر مقدم کرتا ہے۔ پاکستان ترکیہ کے ثالثی وقت کو خوش آمدید کہے گا اور پاکستان مذاکرات کے لیے بھی تیار ہے۔ ساتھ ہی ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے فی الوقت سرحدیں امدادی کارروائیوں کے لیے کھولی ہیں۔ یہاں آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ملیشیا کے وزیر اعظم داتو سری انور ابراہیم سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ حالیہ قدرتی آفت سے ہونے والی تباہی پر اظہار یکجہتی بھی کیا گیا۔ قیمتی جانی نقصان اور املاک کے خسارے پر ملیشین وزیر اعظم سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ ملیشیا میں جاری امدادی اور ریسکیو کی کارروائیوں میں پاکستان کی جانب سے ہر ممکن مدد کی پیشکش بھی کی گئی ہے۔ خبر دیں آپ کو آج ہونے والے خصوصی اجلاس کے حوالے سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وفاقی وزیر برائے سمندر پار پاکستانی چودھری صالح حسین کی زیر صدارت خصوصی اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ جعلی دستاویزات پر بیرون ممالک جانے والے مسافروں کے خلاف شکنجہ سخت کرنے کی ہدایت کی گئی۔ پروٹیکٹر کے اجراء کے نظام کو فول پروف بنانے کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ مسافروں کی سہولت کے لیے امیگریشن سسٹم میں بھی اصلاحات کا فیصلہ کیا گیا۔ وفاقی وزراء نے 7 روز میں حتمی سفارشات طلب کر لی ہیں۔ بولیٹن میں تفصیلی خبریں اور بھی شامل کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، مزید آپ کو بتائیں گے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے جنہ اسپتال کے نئے بلاک کا افتتاح کر دیا ہے۔ کہتے ہیں جنہ اسپتال ایک اور اعلیٰ مثال بن چکا ہے، یہاں کے شہری اس شہر کو اون کرتے ہیں۔ یہاں آپ کو بتائیں گے، کہا کہ کراچی کی خیراتی کمیونٹی پاکستان کی سب سے بڑی خیراتی کمیونٹی ہے۔ کراچی میں مخیر حضرات کی تعداد ملک میں سب سے زیادہ ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد سندھ میں صحت کے شعبے میں بہت کام ہوا۔ مالی وسائل صوبوں کو دینا غلطی نہیں تھی، اس کی مثال NICVT ہے۔ کچھ وزراء صوبوں سے وسائل لینا چاہتے ہیں۔
یہ اپنے منشور پہ عمل درآمد کرتے ہوئے یہ کوشش کیا ہے کہ ہم مفت اور معیاری علاج اس صوبے کے عوام تک پہنچائیں، اور اس جدوجہد میں، اس ایفرٹ میں NICVD کا سب سے بڑا کردار ہے۔ اس کا آغاز ہوا، جیسے مجھ سے پہلے کافی سپیکرز نے کہا ہے، ڈیولوشن کے بعد جب صوبہ سندھ کو یہ ذمہ داری ملی کہ ہم اپنا صحت کا نظام خود سنبھالیں، اور ہم نے NICVD کے ساتھ 2017 سے یہ فیصلہ لیا تھا کہ ہم تمام جو اس بلڈنگ میں یا اس ادارے سے علاج ہوتا ہے وہ مفت علاج ہوگا اور عالمی سطح کا معیاری سٹینڈرڈز کا علاج ہوگا۔ اور اب تقریباً 2 سال بعد it would have been 10 years since we started that initiative, and شکر الحمدللہ ہم نے نہ صرف کراچی کا اس بلڈنگ کا علاج کو وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جناح اسپتال اب 4000 بستروں کا ہو گیا ہے، اگلے سال 5000 بستروں کا ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ NICVD کے نئے بلاک کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ آج ان اسپتالوں کا بجٹ 40 ارب روپے سے زائد ہے۔ چھاپڑا صاحب نے کہا کہ پیسے چاہیے، میں نے کہا جتنے پیسے آپ جمع کریں گے اتنے ہی سندھ حکومت آپ کو دے گی۔ یہ اسپتال جسٹ ٹو گیو یو دی کوانٹم 2000 بیڈ کا تھا، یہ تینوں اسپتال ملا کے آج سے 10 سال 12 سال پہلے یہ ڈبل ہو گیا ہے، 4000 بیڈ کا ہو گیا، اینڈ بائی 2028 it is going to be 5000 beds. These 3 hospitals combined. To give you an idea, the largest hospital in the US is 2800 beds. The largest hospital in the United Kingdom is 2200 beds. اور کراچی آپ کے شہر میں یہ 5000 بیڈ کا انشاءاللہ 2 سال میں ہاسپٹل آئے گا۔ اور انہوں نے مجھے ابھی کہا ہے کہ جی $10 ملین ہم ریز کر چکے ہیں۔ I'll tell you the name of the donor, فیصل ایدی، $10 ملین کمٹ کر چکے ہیں، کا 7 ملین اور تو میں نے ادھر بیٹھے بیٹھے کہا ہے کہ جی I'll take it to the cabinet and inshallah we'll get it done. بات کریں گے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پالیسی کے حوالے سے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پالیسی بورڈ کا 49واں اجلاس ہوا۔ 2027 میں گھوٹکی کنکوٹ پل کا افتتاح کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ منصوبے کی نئی ٹائم لائنز، تعمیراتی پیش رفت، لاگت اور سیکیورٹی چیلنجز کا بھی جائزہ لیا گیا۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ کچے علاقوں میں بھی تعمیراتی کام تیزی سے جاری ہے۔ نیشنل بلڈ ٹرانسفیوژن اینڈ بلڈ پروڈکٹس پالیسی کے تحت بین الاقوامی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا ہے۔ خبر دیں آپ کو، سندھ اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے اسپیکر اویس قادر شاہ کی زیر صدارت سندھ اسمبلی کا اہم اجلاس منعقد کیا گیا۔ 6 سال میں ترقیاتی منصوبوں کی تفصیلات پیش کی گئی۔ سندھ اسمبلی نے لیٹرز اینڈ سکسیشن سرٹیفکیٹ ترمیمی بل منظور کر لیا۔ وزیر قانون ضیاء الحسن لنچار کے مطابق ترمیم کے بعد وراثتی سرٹیفکیٹ کے اجرا کا طریقہ کار تبدیل ہوگا۔ پہلے یہ سرٹیفکیٹ سیشن جج جاری کرتا تھا، اب یہ نادرہ کے ذریعے جاری کیا جائے گا۔ اجلاس پیر کی صبح 10 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ بات کریں گے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے۔ ووٹر چاہے کسی کا ہو، کراچی کے ہر علاقے میں بس چلائیں گے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال۔ کراچی میں اگلے ماہ نئی بسوں کا فلیٹ لا رہے ہیں۔ کوشش ہے کہ کراچی اور حیدرآباد کی ہر بڑی روڈ پر پیپلز بس سروس چلے۔ ٹریفک کا نظام ٹھیک کرنا ہوگا، حادثات کو روکنے کے لیے کیس ٹو کیس جائزہ لینا ہوگا۔ اپوزیشن کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمیں بھی مشورہ دیں۔ And so I would like to welcome the students of political science from Karachi University. انشاءاللہ تعالیٰ سر وہاں پہ ہمارے لا اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ ہمارے نوجوان کراچی یونیورسٹی کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آئندہ آپ لوگوں نے ان سیٹوں پر بیٹھنا ہے۔ ہماری خواہش ہوگی، ہماری کوشش ہوگی، اور آپ نے اپنی قابلیت کے ساتھ یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے لائرز بیٹھے تھے، اچھے لائرز بنے جو ہمارے معاشرے میں رول آف لا کے لیے کردار ادا کریں، اچھے سستے انصاف کے لیے کردار ادا کریں۔ وہاں پہ اگر ہمارے پاس پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں تو آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ نے چاہا تو فیوچر میں نیشنل اسمبلی، سینٹ میں اور پروونشل اسمبلی میں آپ جیسے نوجوان آئیں، کیونکہ یہ قوم، یہ ملک جو ہے اس کو مزید نوجوان نسل جو ہے وہ بہتر بنائے گی. اور آپ سب لوگوں کو ایک دفعہ پھر ویلکم. اور خبر دیں آپ کو، جرائم پیشہ افراد کے خلاف پولیس اور سیکیورٹی اداروں کی کارروائیاں جاری ہیں. ایس آئی یو اور سی آئی اے کی اہم کارروائی ہوئی ہے. چاکیواڑہ کے علاقے سے 3 رکنی ڈکیت گروہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں. چیف کرائم رپورٹر کاشف نذیر نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. کاشف نذیر، اپڈیٹ کیجیے گا. کل کار سوار فیملیز کو دفاتر جانے والے شہریوں کو لوٹنے والا جو گروہ ہے اور شام واپس جانے کرتے 4 موبائل فون اور کیش برآمد ہوا ہے. بہت شکریہ کاشف نذیر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ایس آئی یو اور سی آئی اے کی اہم کارروائی. چاکیواڑہ کے علاقے سے 3 رکنی ڈکیت گروہ کو گرفتار کیا گیا ہے. گرفتار ملزمان سے اسلحہ، 3 پستول گولیاں اور موبائل فون بھی برآمد ہوا ہے. ملزمان اسلحے کے زور پر فیملیز کو لوٹتے تھے. ملزمان کی شناخت ذیشان، حسن تیمور اور فرحان کے ناموں سے کی گئی ہے. آگے بڑھیں گے، اہم خبر شامل کریں گے. ملیر سے آپ کو بتائیں گے کہ ملیر میمن گھوٹ فاطمہ ہوٹل کے قریب فائرنگ کا واقعہ ہوا جس میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا ہے. اہم خبریں آپ کو بتائیں گے. ملیر میمن گھوٹ فاطمہ ہوٹل کے قریب فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے نور اسلام سے. نور اسلام مزید بتائے گا کیا معاملہ ہے. یہ ملیر میمن گوٹ کا علاقہ ہے. فاطمہ ہوٹل کے قریب فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ہوا ہے. مقتول کی شناخت تاج محمد پٹی کے نام سے ہوئی، جسے نامعلوم ملزمان نے فائرنگ کر کے قتل کیا ہے. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جائے وقوع سے 2 پول اور موٹر سائیکل ملی ہے، جبکہ ملزمان نے مقتول کو عقب سے گولیاں ماری اور مقتول سے چینہ جبتی کی کوئی شواہد نہیں ملے. جبکہ کرائم سین یونٹ جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کرنے میں مصروف ہے. واقعہ ذاتی دشمنی کا ہے یا ٹارگٹ کلنگ کا، اس حوالے سے پولیس تحقیقات کر رہی ہے. بہت شکریہ نور اسلام، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اور اہم خبر آپ سے شیئر کریں گے. ایم کیو ایم پاکستان کے رکن سندھ اسمبلی اعجاز الحق نے اسمبلی میں قرارداد جمع کروا دی ہے. اورنگی ٹاؤن میں قبضہ مافیا کے خلاف سندھ اسمبلی میں قرارداد جمع کروائی گئی ہے. اورنگی ٹاؤن میں قبضہ مافیا سرگرم ہے. قرارداد میں بتایا گیا ہے غریبوں کی زمینوں اور مکانوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے. قرارداد میں اورنگی ٹاؤن کے رہائشیوں کو سندھ حکومت کی جانب سے مفت لیز فراہم کرنے کی استدعا بھی کی گئی ہے. اگر مفت لیز نہیں فراہم کر سکتے تو لیز کا سلسلہ آسان کر دیں. یہ مشورہ بھی دیا گیا ہے. قرارداد میں بتایا گیا ہے کہ غریبوں کو اپنی زمین اور مکان کے مالکانہ حقوق مل سکیں. اورنگی ٹاؤن والوں کا دیرینہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کو حل کیا جائے. آگے بڑھیں گے، مزید آپ کو بتائیں گے ای چالان سے بچنے کی کوشش کرنے والے ہو جائیں ہوشیار. بنا نمبر پلیٹس والی گاڑیوں اور بنا لائسنس گاڑی چلانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا گیا ہے. گاڑیاں ضبط اور گاڑیاں چلانے والے گرفتار ہوں گے. آئی جی سندھ کی جانب سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. شہر قائد میں سردی کی لہر ہے اور کراچی میں وائرل انفیکشنز پھیل رہے ہیں. اسپتالوں میں وائرل انفیکشن سے متاثر مریضوں کی تعداد میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. ڈاکٹرز کے مطابق بچوں میں نزلہ اور کھانسی شدت اختیار کرنے سے نمونیا کی شکل اختیار کر رہا ہے. مزید بات کریں گے ڈینگی وائرس کے حوالے سے. آپ کو بتائیں گے سندھ کے متعدد شہروں میں ڈینگی کے وار جاری ہیں. 24 گھنٹوں کے دوران سندھ میں ڈینگی کے مزید 173 کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں. حیدرآباد میں ڈینگی سے 7 سال کی بچی انتقال کر گئی ہے. رواں برس صوبے بھر میں ڈینگی سے اموات کی تعداد اب تک 39 ہو چکی ہے. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے میٹروپول نیوز.